बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इस्लाम स्टडी सर्कल की इस नशिस्त में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्बे मामूल हम अपना आगाज़ कुरान मजीद की के कुछ हिस्से से करेंगे। इसके बाद हम हदीस का मुताला करेंगे। उसके बाद किताब मुक़द्दस का कुछ हिस्सा पढ़ते हुए फिर हम इसी मौजू पर डिस्कशन करेंगे और इंशाअल्लाह आखिर में आपके फिर लाइव सवालात होंगे। मैं बगैर किसी मजीद ताख़ीर के कुरान मजीद के का जो हम मुताला करते हैं उसकी जो हिस्सा हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये हिस्सा जैसे कि आप ख़वातीन हज़रात देख सकते हैं कि इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ हैं पिछले सहीफ़ों में उनकी नौयत क्या है। और ये ख़ास तौर से इसलिए ख़वातीन हज़रात इम्पोर्टेंट है कि ये कुरान मजीद की एक दलील है नबूवत के हक़ में। यानी अल्लाह ताला ये फरमाए जब भी कोई नबी आता है तो वो कोई अचानक से नहीं आ जाता। ही इज़ नॉट एन अनइंट्रोड्यूस्ड पर्सनालिटी। उसके बारे में लोग पहले ही से मुतारिफ होते हैं, दे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड टू हिम। और इस सिलसिले में जिस चीज़ को खास तौर से कुरान मजीद में ज़ेर बहस यहाँ पे लेके आए हैं वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, जो अहमद है, उसके बारे में कुरान मजीद ये कहता है कि ये जो यहूद और नसारा हैं, जो जूस और क्रिश्चियंस हैं, इनके तौरात में भी और इंजील में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ मौजूद है। चुनाचे अब ये किस तरह से उनका इनकार कर सकते हैं। तो मैं पहले आपके सामने ये सूरह आराफ की 157 आयत है, 157 आयत है, इसको पढ़ता हूँ। फिर आप इससे देखिए कि कैसे कुरान मजीद इस सिलसिले में कितना मुतय्यन है और कितना डायरेक्ट है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इल्म इनके पास मौजूद है ये उसका इनकार कर रहे हैं। और इसी वजह से अल्लाह ताला के यहाँ उन लोगों की जो सज़ा है, जो जानते बूझते हुए पैगम्बर का इनकार कर रहे हैं, वो बहुत सख्त है। दुनिया में भी उस सख्त सज़ा से उनको आगाह किया गया कि ये उनको पेश आएगी और आई, और आखिरत में तो खैर है ही। तो अल्फाज ये हैं कुरान मजीद के कि अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अल-उम्मी अन्नबी अल-उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरात वल-इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इस्रहुम व अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसका तर्जुमा ये है कि those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find described to them in the Torah and the Gospel, उनकी जो सिफात हैं, उनका नाम है, कुरान के दूसरे मकाम से पता चलता है कि वो नाम के साथ मेंशन्ड है। यहाँ ये लिखा है कि उनको तफसील उनकी क्वालिटीज बताई गई हैं, उनके ट्रेट्स बताए गए हैं, और ये बताया गया है कि फिर वो क्या करते हैं। He enjoins virtue upon them and forbids them to do vice. He makes good things lawful to them and prohibits what is foul. He relieves them of their burdens and shackles that weigh upon them. So those who profess faith in him, honor him, support him, and follow the light sent down with him shall surely succeed. So कुरान मजीद इस सिलसिले में मैंने जैसे अर्ज किया कि यहाँ तो ये बता रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है, और ये इससे पहले कि मैं इसकी वजाहत करूँ, ये देखिए उनका खास जो तारुफ है जो कुरान मजीद ने पेश किया हुआ है कि अन्नबी अल उम्मी, यानी अनलेटेड प्रॉफिट, यानी इसका खास मतलब ये है कि ये वो नबी हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, यानी उम्मी हैं। इनकी जो कोई दुनियावी तालीम नहीं हुई, लिखना पढ़ना ये नहीं जानते, और इसी बुनियाद पे बल्कि कुरान मजीद ने एक और मौके पे हुज्जत भी कायम की है मुशरिकीन पर, और ये बताया है कि देखिए कि वो शख्स जो लिखना पढ़ना नहीं जानता, उसके बारे में ये तुम देख रहे हो कि वो किताब जो पेश कर रहा है, तो ये क्यों कर वो पेश कर सकता है अपनी तरफ से अगर वो लिखा पढ़ा नहीं है। ये खुदावंद ताला ही ने नाज़िल की है। तो अनलेटेड का मतलब ये है ही इज नॉट कन्वर्सेंट विद रीडिंग एंड राइटिंग। और फिर देखिए कहा गया कि he enjoins virtue upon them and forbids them to do vice, यानी इस दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया और जिस काम की बुनियाद पे वो नुमायां रहे, वो चीज़ ये थी कि उन्होंने जो मुनकर है उससे लोगों को रोका। मुनकर का मतलब है जिसको सारी दुनिया बुरा समझती है, गलत समझती है, और यहाँ मारूफ का मतलब है जिससे सारी दुनिया सही समझती है। गोया कि
यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो हैं, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं, यूनिवर्सल मोरालिटी जो है, उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इसको इख्तियार करें, और जो यूनिवर्सल ईवल्स हैं उनसे उन्होंने रोका। और फिर भी ये मालूम है कि यहूद ने खास तौर से अपनी सरकशी की वजह से अपने ऊपर बहुत ऐसी जायज चीजें हराम करवा ली ही थी अल्लाह की तरफ से सजा के तौर पे, जिनको फिर अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर ने उनको दूर किया। और ये भी जो शरीयत के जो बोझ उन्होंने अपने ऊपर डाल लिए थे, खुद तावीलात करके, खुद सवालात कर करके, और खुद ऐसी चीजें अपने ऊपर हराम करके जो असलन शरीयत में नाजायज नहीं थी, तो उसको उन्होंने पिन पॉइंट किया। और फिर देखिए खास जो हैसियत बताई इस पैगंबर की, वो क्या थी? वो ये थी कि जब ये आएंगे तो आपने इनको ऑनर करना है। ऑनर का क्या मतलब है? इनको इनकी तकरीम करनी है, इनको इज्जत देनी है, और नसरूहु, और इनको सपोर्ट करना है इनके काम में, और उस नूर की पैरवी करनी है जो उनके साथ उतरा है। और यहाँ नूर से मुराद कुरान मजीद है, यानी नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, यानी वो नूर, वो रोशनी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतरी। और ये कहा कि जो ये काम करेंगे तो वही फला पाएंगे। तो ये ख्वातीन हज़रात एक बहुत अहम मकाम है कुरान मजीद का, जो असल में ये बताता है कि हमारे से कबल जो उम्मतें रही हैं, यहूद और नसारा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ, उनके नाम से वाकिफ थी। बल्कि जैसे मैंने कहा सूरह सफ में तो ये बताया गया है कि वो हजरत ईसा ने, हजरत मसीह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम लेकर पेशन गोई की और कहा इस्मुहु अहमद। तो गोया कि इंजील में उनका ये अहमद नाम लिखा हुआ मौजूद था, जो जाहिर अब तो नहीं है, अब वो इस डिलीशन का शिकार हो गया है, तबद्दुल का या तब्दीली का शिकार हो गया है, लेकिन असलन वो मौजूद था। और इसी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने हुज्जत भी का इनकी अहले किताब पे कि देखिए इस पैगंबर के आप इंतजार कर रहे थे। और ये मालूम है कुरान मजीद के जो सालिहीन अहले किताब हैं, जो राइटियस अमंग द पीपल ऑफ द बुक है, दे आर एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी एंक्शियसली फॉर दिस लास्ट मैसेज। और जब वो आए तो उनको ईमान लेके आए। और कुरान मजीद में एक और है, ईमान लाए जिसके वो रसूल थे, और इस रसूल पे भी ईमान लाए जिसके जमाने में ये जिंदा है। तो इस तरह से आप ख़वातीन हज़रात इस बात को देख सकते हैं कि अल्लाह ताला के कलाम के अंदर रसूल के हवाले से जो तफसील बयान की जाती है, वो ये है कि उसके बारे में कोई इबहाम नहीं होता, कोई शक नहीं होता। लोग पहले से इंतजार कर रहे होते हैं, वो नाम से उनको जानते हैं। तभी तो देखिए ख़वातीन हज़रात कुरान मजीद में वो जो बहुत सख्त आयात हैं अहले किताब के हवाले से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अहले किताब हैं, कि उन्होंने जानते बुझते पैगंबर का इनकार किया, एक ऐसे पैगंबर का कि जिससे वो वाकिफ थे कि वो उनके पास आएगा। और इसके बावजूद इस हसद से, कुरान मजीद ने एक और जगह पे इसका अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम, यानी आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ एनवी, ये हमारी लिनेज से क्यों नहीं आया, ये हमारी ब्रांच से क्यों नहीं आया, ये बनी इस्माइल से क्यों आ गए। उन्होंने इसका सख्त से रंजीदा हुए, और न सिर्फ रंजीदा हुए बल्कि हसद में मुब्तला हुए और इनकार कर दिया पैगंबर का। तो अहले किताब आज भी दुनिया में जहाँ मौजूद हैं, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो पेशन गोइयां तौरात में मौजूद हैं, जो इंजील में मौजूद है, और फिर लोगों ने बहुत काम किया, मुसलमान मुहक्किकीन ने खुद तौरात और इंजील से वो पैसेजेस अलग करके निकाले हैं। उसमें खास तौर से उस्ताद अमीनुद्दीन फराही का जो काम है वो आप देख सकते हैं, और उस्ताद अमीन हसन इस्लाही का भी, उन्होंने इस आयत की तशरीह में भी, और कुरान मजीद की बाज और आयात में जहाँ पे इसका तज़किरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र मौजूद है, उसमें उन्होंने बाइबल के वो पैसेजेस कोट किए हैं कि जिसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि सवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनका इतलाक किसी पे नहीं हो सकता। तो ये इस लिहाज से आप समझिए कि कुरान मजीद अगर हाश है अहले किताब पे, और ये एक और डिस्क्लेमर जहन में रखिए, ये वो अहले किताब हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, जिन पर हुज्जत भी तमाम हो गई थी, जिन पर सच बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था, और वो सच ही कंफ्यूजन की वजह से इसका इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि जानते बूझते इनकार कर रहे थे। तो ये उन अहले किताब जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, जिनके बारे में कुरान ने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये आप इसकी फिर हिकमत समझ सकते हैं। आज की जो अहले किताब है, जाहिर है उससे उनका मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना ही किसी रसूल ने उन पर हुज्जत तमाम की है आज के ज़माने में, और ना ही ये हम कह सकते हैं कि दीन पहुंचाने में मुसलमानों ने कोई अपना फर्ज अदा किया है। इस वजह से जो सख्ती और जो लबो लहजे की तुरशी अहले किताब के लिए है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, वो
ہم اس کا اطلاق آج کے اہل کتاب پہ نہیں کر سکتے. آج کے اہل کتاب پر کو بہرحال ہمیں سمجھانا ہوگا، ان کو بتانا ہوگا، دین کے پیغام کو پہنچانا ہوگا اور ایک برادرانہ اسپرٹ میں اس کو پہنچانا ہوگا. خواتین حضرات، اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہم روایت کا مطالعہ کریں گے، اور اس روایت کا تعلق ایک عام انسانی بیماری سے ہے، ایک اسپرچل ایلمنٹ ہے، دکھاوا آپ اس کو کہتے ہیں، ٹو شو آف. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں جہاں بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی، وہاں یہ بھی بتایا اخلاقی پہلو سے کہ ہمیں وی مسٹ ناٹ انڈلج ان شوئنگ آف، ان بوسٹنگ آف سیلف، ان بینگ پریٹینشیس، کیونکہ یہ غرور کی نشانی ہوتی ہے. یعنی شو آف جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے اندر ایک وہ خاص طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہے جو بڑائی کی کیفیت ہوتی ہے، جس کو آپ سپیریورٹی کمپلیکس بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں جانے سے روکا ہے. تو یہ ہم جو روایت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسلم میں موجود ہے، عبداللہ ابن عباس کے راوی ہیں. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع سمع اللہ به ومن رآ رأى اللہ به. Abdullah ibn Abbas stated that God's messenger said, he who does good deeds to have them publicized, God will publicize his humiliation on the day of judgment. And he who shows off, God will make an example of him. تو یہ بات کہ انسان اچھائی کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ کسی طرح سے میری اچھائی لوگوں کے سامنے آئے، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنی بڑائی اس طرح سے لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھائے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دنیا میں تو وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نمٹیں گے، اور اس شخص نے جو یہ کام کیا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذلت جو ہے وہ دنیا آخرت میں نمایاں کریں گے، اور اس کو ایک سبق آموز انداز میں لوگوں کے سامنے اس کا تعارف کروائیں گے، اس کو کریٹ این ایگزامپل آؤٹ آف دیم. تو یہ ہے خواتین حضرات ایک بڑی اہم چیز جسے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو شو آف کرنا ہے یا اپنے آپ کو یہ ہے نا کہ فیم سم تھنگ وچ آلویز ایٹ ٹائمز گیٹس ٹو یو. اگر آپ مشہور ہونا شروع ہو جائیں، اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی صلاحیت آپ کے اندر ہو. مثلا آپ کو خدا نے کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، آپ کو شکل ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ اچھا بول سکتے ہیں، یا آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، یا آپ کے اندر ایک بہت زبردست آرٹسٹ ہے، یا آپ کے اندر ایک بہت زبردست اسپورٹس مین ہے. یہ بے تحاشا چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے. اگر آپ اس چیز کو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا ذریعہ بنائیں اور اس چیز سے آپ خلق خدا کی کوئی خدمت کریں اور اپنے اندر اور عاجزی پیدا کریں، اگر آپ اپنے اندر اس کے اندر ایک اپنے آپ کو بڑائی اور بڑا ثابت کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر کی جو ایروگنس ہے، ہمارے اندر کی جو ایروگنس ہے، یہ پورٹرے ہوتی ہے. اور خداوند تعالیٰ یہ ہمیں ظاہر ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان کے اندر یہ ایروگنس پیدا ہو، یہ تکبر پیدا ہو. اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ انسان کا مقام خدا کی اس کائنات میں، خدا کی اس دنیا میں ایک ادنا ذرے کا ہے. اس کی حیثیت یہی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے کہ ایک ہی لمحے میں وہ تباہ و برباد ہو سکتا ہے، ایک ہی لمحے میں وہ ثریا سے زمین پہ آ سکتا ہے، ایک ہی لمحے میں اس کے اندر جو کچھ بھی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو شہرت دی ہے تو وہ خاص میں مل سکتی ہے. اور آج کل کا جو زمانہ ہے جس میں ہم اس خاص بیماری سے گزر رہے ہیں، دیکھیے وہ خداوند تعالیٰ کی قدرت کو کتنا نمایاں کرتا ہے. اور وہی انسان جو آج سے 1 سال پہلے اترا رہا تھا اور اپنے اندر بہت ساری آپ کہہ لیجیے متکبرانہ اعمال وہ کر رہا تھا، اس کو اس کی اوقات یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے. اور اس اوقات کو یاد دلانے میں خدا کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی. ایک ایسا وائرس جو خود بھی زندہ نہیں ہے، اس کو وہ سبق سکھایا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ، ہم 1 سال سے ابھی اسی کی رعب میں مبتلا ہیں. تو یہ اصل میں یہ ضروری ہے جاننا کہ ہماری جو حیثیت ہے وہ ایک عاجز بندے کی ہے. ہم اپنے اندر اس چیز کو محسوس کریں کہ اگر ہم میں کوئی خوبی ہے تو اس میں ہمارا کمال کم ہے، خداوند تعالیٰ کی نعمت زیادہ ہے، وہ خداوند تعالیٰ کی وہ بلیسنگ ہے. اگر آپ کو کسی امیر کر دیا گیا اور اس کے نتیجے میں آپ بہت امیر ہیں اور آپ کے پاس مال و دولت کا ایک سرمایہ ہے، اس میں کوئی آپ کا کمال نہیں ہے، یہ خداوند تعالیٰ کی ایک امانت ہے. وہ امانت کسی وقت بھی چھین سکتا ہے اور کسی وقت بھی آپ
کیا وہ حال ہو سکتا ہے جو ہم نے دنیا میں کتنے ہی لوگوں کا حال دیکھا کہ جو کتنا پراسپر کر رہے تھے، لیکن سڈنلی حالات اور معاملات ایسے ہوئے کہ ان کی جو عمارت تھی، ان کی جو ایفلنس تھی، وہ بالکل غربت میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ حاضل قیاس آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بہت سارے اور معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا معاملہ کریں گے۔ تو اپنے اوپر کبھی بھی، قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم، اپنے کو کبھی اونچا نہ سمجھو، کبھی اپنے آپ کو بڑا پاک نہ سمجھو، کسی بھی لمحے تمہارے اندر گراوٹ آ سکتی ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ، اپنے آپ کو ایک ہمبل جگہ پہ رکھو، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھو، اس لیے کہ انسان کا مقام یہی ہے۔ آپ جب اپنے مقام سے اوپر بڑھتے ہیں تو پھر اس کا جو دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے مقام کو بھی نہیں پہچان پاتے۔ ایک آدمی جو متکبر ہوگا وہ خدا کے آگے بھی اس طرح سے نہیں جھکے گا جس طرح سے جھکنا چاہیے۔ وہ خدا کو بھی آنکھ کے دکھانا معاذ اللہ اس کو صحیح سمجھے گا، اور ایسے لوگ ہیں جو خدا کو پھر ان کے منکر ہو جاتے ہیں، خدا کے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خدا کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں، یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک خاص ایلیویٹڈ جگہ پہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہم تیسرے سیگمنٹ میں بائبل کی کسی آیت کا یا کسی حصے کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں خواتین حضرات، یہ متی کی انجیل ہے، اور چیپٹر نمبر 5 ہے، اور یہ چوتھی آیت ہے۔ اور یہ متی کی جو انجیل ہے خواتین حضرات کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تلافی کرتے ہیں، بعض دفعہ کیسے کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ تو الفاظ یہ ہیں حضرت مسیح کے کہ ہیپی آر دوز ہو آر سیڈ فار دے ول بی کمفرٹڈ، یعنی یہ بتا رہے ہیں حضرت مسیح کہ اس وقت اگر دنیا میں آپ ایک مشکل میں ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ بہت مغموم ہیں، آپ پریشان ہیں، یو آر فیلنگ سیڈ، تو یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ دنیا اگر آزمائش کی جگہ ہے، اگر آپ نے حق کا ساتھ دیا اور اس ساتھ دینے کے نتیجے میں اگر آپ کو مصیبتیں آئیں جس نے آپ کو پریشان کر دیا، تو یہ کوئی ہمیشہ کی چیز نہیں ہے۔ ان کو بشارت ہوئی اس چیز کی کہ دے ول بی کمفرٹڈ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون فراہم کریں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے زندگی کا، ایک چھوٹا سا مہلت ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ اس مہلت سے گزرنے کے بعد پھر آسودگی ہی آسودگی ہے، آرام ہی آرام ہے، اگر ہم اس بات کو پہچان لیں کہ ہم اس وقت ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ یہ آزمائش کا دور ہے جس میں اللہ تعالیٰ برے حالات سے بھی آزماتے ہیں، اچھے حالات بھی آزماتے ہیں۔ برے حالات کو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں، بلکہ یہ خدا کی اسکیم میں خدا کو ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ خدا کی اسکیم جس سے ہم سب کو واقف ہونا چاہیے، جو قرآن مجید میں بہت واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آزمائش کے لیے اس انسان کو آزمائش کے لیے بنایا۔ وہ آزمائش انسان کو دکھ سے دے کے بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور سکھ سے دے کے بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا یہ فلسفہ سمجھ لیں تو کافی جو پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر، جو وریز ہیں، جو انگزائٹیز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو فوراً اس کا احساس ہو جائے گا کہ بعض دفعہ تو وہ خود انسان ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کی شکل میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ آپ کو خدا سے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہیں، بعض دفعہ آپ کو کسی بڑی زحمت سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ اس وجہ سے ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو کمپنسیٹ کر دوں گا۔ تو آپ یہ دیکھیے نا کہ کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جو ہینڈی کیپ پیدا ہوتے ہیں، ایسا کتنا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسے بچوں کو دیکھ کے۔ کسی کی کوئی ہینڈی کیپ ہے، پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ سے معذور ہے، کوئی دیکھنے سے معذور ہے، کسی کو کوئی ایسا ڈاؤن سنڈروم ہے یا اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، تو یہ دیکھ کے انسان بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈر جاتا ہے کہ ایسے بچوں کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتاتے ہیں، ایشورنس دیتے ہیں کہ ایک وقتی چیز ہے جو انسان کی آزمائش کے لیے ہے، ان لوگوں کو وہ اس طرح کمپنسیٹ کیا جائے گا، اس انداز سے تلافی کی جائے گی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ چند دنوں کی ایک سچویشن ہے، اس کے بعد جو کمپنسیشن ہے دیٹ ول بی بیانڈ ورڈز۔ تو اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک عارضی اور ایک ٹیمپرری چیز ہے جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ تلافی کریں گے، اس کو کمپنسیٹ کریں گے، تو حضرت مسیح نے اسی بات کو اتنے عمدہ طریقے سے بیان کیا کہ ہیپی آر دوز ہو آر سیڈ فار دے ول بی کمفرٹڈ، یعنی ان کو بشارت ہو، ان کو خوشخبری ہو، ان کو خوش رہنا چاہیے
ایسی ان کی جو یہ غریض ہیں, ان کی جو سیڈنس ہے, یہ ہمیشہ رہیں گی. they are bound to go away. The person will be comforted and he will be provided comfort, satisfaction and all other means of mental peace. ہم اپنی چوتھے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم کسی نہ کسی پہ ڈسکس کرتے ہیں. آج جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہم سب کی زندگی اس پر ہے, اور یہ میک اور بریک کی طرح کی چیز ہے, اور وہ ہے وقت. کہ وقت کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ہم وقت کو ضائع کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں. تو آپ اس چیز کو یہ دیکھیے کہ انسان کے پاس جو وقت ہے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں ہے. ہمارا جو بگیسٹ ایسٹ ہے وہ وقت ہے. اٹس لائک انویسٹمنٹ دیٹ وی ہیو. جیسے پیسہ انویسٹمنٹ ہے, اس کی بھی ایک حیثیت ہے, لیکن وقت جتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, وقت جتنی بڑی انسان کے پاس ایک قیمتی دولت ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ کو وافر مقدار میں ادا ہو. بس have plenty of time every day to literally make a difference in this world. یعنی ٹائم کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں you can leave your mark. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے تھوڑا سا اس پہ ہم مذاکرہ کریں, تھوڑی سی ڈسکشن کریں کہ how can we stop ourselves from procrastinate, from wasting time and utilizing time for the benefit of not only our own selves but also for the society that we live in, for the community that we live in. So میں سب سے پہلے احمد شعیب probably ہیں جو جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. تو مریم, if you can just please start off in a sequence. Yes, Ahmed Shoaib, please go ahead. Ji, Assalamu alaikum. What I would say was that nowadays we have a lot of free time, especially given COVID. So the issue is that whenever we want to do something, we start thinking of when to do it. And that's the problem, because when we start thinking of when to do it, then we're never going to do it. So what I do is whenever I think of something, I just stand up and go and do it. I don't there's no process. Okay, when should I just do it straight away. So I think that's one way to stop. So ایک آپ کی تجویز یہ ہے کہ as soon as something comes to your mind, don't put it in your diary or in your mind کہ میں شام کو دیکھ لوں گا یا فلاں ٹائم پہ کر لوں گا. Do it as soon as you are able to. لیکن اس میں ایک یہ ہے نا کہ there are certain things جن کو آپ کو ایک ٹائم پہ ہی کرنا ہے. فار ایگزامپل بھائی دیکھیں نا, کل کے لیے آپ نے پلان کرنا ہے کہ to make the best out of the time that you have tomorrow or day after tomorrow or maybe in a coming holiday. تو اس سے جو آپ نے بات بتائی اس سے ایک فائدہ اور ایک حل تو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے اسی دن کرنی ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ٹھہر کے کر لوں گا, تو by doing them immediately that the thought comes to your mind, you are able to accomplish them. لیکن let's say کہ to make yourself useful all the time, جس میں you are a person who is always doing something and not wasting time. Obviously اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مشین ہی بن کے رہ جائیں, لیکن یہ بات کہ آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہا ہے, وہ کاؤنٹ ہو رہا ہے, اور آپ اس کو you make it count for your own self. The next person in line is Rafia Khwaja. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں یہ نارملی کرتی ہوں کہ میں ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ اوکے دس از مائی ٹائم ٹیبل فار ٹوڈے, دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو. ابھی تو کووڈ ہے بٹ جنرلی اسپیکنگ کہ یہ میرے کام ہے, اس دن میں چیریٹی ورک کرتی ہوں, اس دن میری یہ میٹنگس ہیں. سو آئی میک total schedule so that I don't waste time. At the same time, I have time for relaxation. میں یہ فیل کرتی ہوں اگر میں لسٹ نہ بناؤں تو پھر ادھر ادھر ویسٹ آف ٹائم کافی ہو جاتا ہے. So that's my way of coping with my time. Wonderful. تو آپ یہ بتائیے کہ جیسے تھنگس ٹو ڈو کی ایک لسٹ ہوتی ہے یا جیسے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں you know that آپ کی آج کی جو let's say accomplishments ہیں یا duties that you would like to do today, وہ they are jotted down and according to the time that you have, according to the division that you have in your day, and you just mark your things to do list and you start doing them. اور یہی ظاہر ہے کہ it's like planning in advance.
تو ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور اس کے اندر اب ظاہر ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی ہے. فونز میں آپ ریمائنڈرز لگا سکتے ہیں. یو کین جسٹ ریمائنڈ یور سیلف, وہ ٹاسک ریمائنڈر آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس سے یو آرگنائز یور سیلف ان اے ویری ویری افیکٹو وے. تو ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار دیٹ رفیہ صاحبہ. The next person in line is Asiman Dalip Mufti. Please go ahead. جی السلام علیکم. میرا یہ خیال ہے کہ یہی جو ہم اپنا پلانر وغیرہ بناتے ہیں, اس میں اگر ہم اپنے کچھ شارٹ ٹرم گولز اور کچھ لانگ ٹرم گولز کی ڈویژن بنا لیں, اور وہ ہم دیکھ لیں کہ کچھ ہمارے ویکلی بیسس پہ ہو سکتے ہیں, کچھ ہمارے اس طرح فورٹ نائٹلی یا ٹائم وائز ان کو ہم ڈیوائڈ کر لیں, اور اگر ہم ایئرلی بیسس پہ دیکھیں تو اس میں ہم اپنے جو 2 یا 3 ماہ کے بعد والی چیزیں ہیں ان کو اپنے لانگ ٹرم گولز میں ہم کریں, اور پھر اس کا وہی ڈیلی بیسس پہ ہم بریک ڈاؤن کریں کہ کون سی چیز پہلے کرنی ہے اور کون سی پرائیورٹائز کر لیا جائے ان کاموں کو. تو دیر آر ہائی چانسز کہ ہم اپنا کم سے کم وقت جو ہے ضائع کریں گے. اور جب بھی احساس ہو کہ ہم لیئر ٹائم ضرور رکھنا چاہیے, ورنہ بہت انسان اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے. اور جب احساس ہو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کوئی اپنے لیے کوئی ایک کیو رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو الارم کریں کہ ہاں یہ میں وقت ضائع کر رہی ہوں, ٹینڈنسی جب میرے میں پیدا ہو رہی ہے تو میں اپنی انگوٹھی کو گھما سکتی ہوں یا کچھ اس طرح کا کیو اپنے لیے رکھ سکتی ہوں کہ یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, اور پھر اس طرح سے میں اپنے آپ کو کنڈیشن کروں کہ میں اپنی اس ٹینڈنسی کو ختم کروں. آئی تھنک سو. تھینک یو. ٹھیک ہے جی آسما صاحب, آپ نے اچھی بات بتائی کہ ایک تو پلانر کو ہمیں افیکٹولی استعمال کرنا چاہیے, اور جو یہ آپ نے بات بتائی کہ ہمیں تفریح کے لیے لازماً اپنے اس ٹائم ٹیبل میں, اسکیجول میں کچھ وقت رکھنا چاہیے, کیونکہ وہ بذات خود آپ کو ریلیکس کرنے والی ہوتی ہے, اور آپ کی زندگی کے اندر جو آپ نے پلاننگ کی ہوتی ہے اس میں ایفیشنسی وہ لے کے آتی ہے. اگر آپ ریلیکس نہیں ہوں گے تو آپ اگر پلاننگ کر بھی لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ وقت آئے آپ تھکے ہوئے ہوں یا مینٹلی یو آر ناٹ اپ ٹو دیٹ ٹاسک. تو اگر آپ یو فیل مینٹلی اپ ٹو دیٹ ٹاسک, تو ون آف دا ریزنس فار دیٹ کوڈ بی کہ آپ ریلیکسڈ ہیں, آپ کی طبیعت جو ہے اس کے اندر ایک حشاشیت ہے, حشاش بشاش ہے. اور لیجر اب بہت بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہی انسان کو ریلیکس کرتا ہے. اور یہ لیجر ایک ویری فرام پرسن ٹو پرسن, مختلف لوگوں کی مختلف آپ کہہ لیجیے کہ طبیعتیں ہوتی ہیں جس کے لحاظ سے اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں, لیکن وہ جو بھی ہیں بہرحال ان کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جی تھینک یو فار دیٹ. We don't have another raised hand, but I have a suggestion of myself if I can. Please go ahead. So usually I find myself wasting a lot of time. Like if I open up my phone and I go on Twitter and I end up wasting a lot of time, or on Snapchat and those kind of social media. So what I do is I set a timer for my apps, and so the ones that I end up wasting more time on, I give them like 20 minutes or 30 minutes, and then my phone like shuts down the app by itself. And then I can't use it for the rest of the day. So and what about it? Can you reset it so that you can use it? Yeah, you can. So like on some days if I made a tweet and I need to reply to other people, then I just add the time. So it changes. Like it's up to you, but it's a good way to manage. It's a good way to stop yourself or give you a reminder that time is up. Yeah. So we have another person with a raised hand. Shabana Ansari, please go ahead. ٹائم کے حوالے سے میرا بھی یہ ہے کہ میں ٹائم ٹیبل مطلب لسٹ سامنے اپنے لگا لیتی ہوں اور پھر اس میں اس کو ٹک کرتی جاتی ہوں کہ یہ کام ہو گیا. اور ویسے کووڈ کے علاوہ جو تھا وہ میری روٹین ٹھیک تھی, سیٹ تھی. کووڈ کے بعد جب چھٹیاں اور مطلب یہ کہ فری ہوئے تو ذرا میں سست ہو گئی میرا خیال ہے کہ, تو میں سوچ رہی ہوں کہ جو اب یہاں سے مشورے ملیں گے میں وہ اس سے زیادہ بہتر کروں گی ٹائم مینجمنٹ کو. میں اتنی اچھی نہیں ہوں ٹائم مینجمنٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. Have any more raised hands? Should I go from participant to participant? Yes, I think so. Let's ask everyone. Ghazal, you're up next. السلام علیکم. I was just thinking کہ میں نے somehow اپنی زندگی میں کچھ کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سوچی ہیں, اور میں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید I commit myself a little bit more.
लेकिन वो somehow पूरी हो जाती हैं। मुझे बेसुकूनी रहेगी अगर मैं अपने दिन में कुछ कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव काम ना करूं। सो मेरा अपने लिए ट्रिक ये है कि आई कमिट टू थिंग्स एंड देन आई मैनेज देम विद इन द डे और विद इन व्हाटएवर द टाइम लिमिट इज। सो I'm driven by the commitments which are more constructive. गजल, ये तो एक बहुत ही रेयर क्वालिटी होती है, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, in which people are driven by the commitment that they make. और you are very lucky कि ये आपके अंदर है, क्योंकि if you just pick up the stats, दुनिया में ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं. Most of the time they need push, some type of push, maybe by working in a community, by working together, or by reminding oneself again and again, or by some external stimulus. So I think ये तो एक ऐसे जिन लोगों के अंदर ये एबिलिटी है, वो टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड इफ एनीवन हैज इट, बिकॉज उसमें फिर ये होता है कि व्हाटएवर कमिटमेंट दैट दे मेक, ठीक है, उसके अंदर एक चीज तो ये होती है कि दे टेंड टू ओवर कमिट, लेकिन फिर ये भी है कि व्हाटएवर दे कमिट दे डू. And we do see that reflection in the work that you do, and by managing so many things at the same time. So इसमें आप लोगों को ज़्यादा मशवरा नहीं दे सकती, क्योंकि ये तो आप whatever you are, I mean it's like something that you've been given as a gift from God probably. लेकिन anyway this is something that we can be inspired of. इंसान थोड़ी सी हिम्मत करके अपने आप को मोटिवेट रख सकता है. और दिस ब्रिंग्स मी टू एन ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक्चुअली क्वेश्चन दैट मेरा ख्याल था जिसकी वजह से आई वांटेड दिस टाइम डिस्कशन टू ब्रिंग अप दिस टाइम डिस्कशन. देखिए, वो ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी में कोई मकसद अपना बना लें तो फिर टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसके गिर्द घूमनी शुरू हो जाती है, और एक से ज्यादा मकासद भी हो सकते हैं. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट कैन मोटिवेट अस एंड व्हिच कैन एक्चुअली प्रिवेंट अस फ्रॉम वेस्टिंग टाइम, वो ये है कि वी हैव टू हैव सम ऑब्जेक्टिव इन लाइफ. ये बात मैं बहुत दफा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे से कहता आ रहा हूँ, और ये मैं समझता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिक अप पर्पस इन लाइफ, एंड दे कुड बी मोर देन वन, लेकिन एक या दो कम से कम ऐसे अगर आपकी जिंदगी के मकासद हैं, तो फिर आप ये महसूस करेंगे कि 24 आवर्स आर एक्चुअली नॉट इनफ, एंड यू वुड लाइक कि भाई एक लम्हा जो है आपका सही तरीके से खर्च हो, सही तरीके से इस्तेमाल हो. और इन सब चीजों को एक चीज है जिसको गवर्न करना चाहिए, जिसको कहते हैं ना कि एवरीथिंग इट शुड वन थिंग शुड ओवरराइड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. वो ये है कि इफ देयर इज सम मॉरल कमिटमेंट, इफ देयर इज सम अखलाकी तकाजा व्हिच स्प्रिंग्स अप along the timetable that you have set for yourself. For example, आपने कहा जी कि आज मैंने फलां टास्क जो हैं वो करनी है, लेकिन suddenly you find that there is a neighbor who is ill maybe, and you are the only person who can look after him, or you have a child who needs attention maybe in his studies or her studies, or in any other way. तो अगर ये कोई चीज आपके सामने आ जाए तो फिर अपने टाइम टेबल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आपको जरूर रखनी चाहिए. यानी एक एक्सट्रीम ये होती है कि बाज़ दफा यू बिकम अ स्लेव टू योर टाइम टेबल विदाउट रियलाइजिंग. I mean, you should not be the case that you become a slave to your time without realizing that there could be a bigger right on you at that time. जैसे मैंने को कहा कि किसी की बीमारी, किसी की तकलीफ, किसी की कोई नौयत की ऐसी चीज इसमें आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं. आपकी वालदा हो सकती हैं, आपके वालिद हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड या कॉलीग हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो हम सबको पता है. तो उसमें आपको अपने टाइम टेबल के अंदर फिर लाजमन फौरन तब्दीली पैदा करनी चाहिए, बिकॉज दीज आर एक्सेप्शनल केसेस एंड यू शुड इमीडिएटली अटेंड टू दोज जो तकाजे जो पैदा होते हैं, जो रिक्विजिट पैदा होते हैं, बिकॉज इसी वो अखलाकी आवाज है, और अखलाकी आवाज है वो अल्लाह की आवाज होती है, और अल्लाह की जो आवाज है हैज टू ओवरराइड एवरीथिंग. तो मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि देखिए, इन ऑर्डर टू बी एन एफिशिएंट यूटिलाइजर ऑफ टाइम, you must have an objective in life. You must have some hobbies in life. यानी हॉबीज ही हैं जो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव बन जाती हैं किसी ना किसी फॉर्म में, और बाज़ दफा वो हॉबीज ही रहती हैं. तो इफ यू हैव गुड हॉबीज तो फिर you'll find yourself always doing something.
یعنی انسان کو جو ہابیز ہیں وہ انسان کی شخصیت کی جو نشو و نما ہے اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. یعنی گارڈننگ ہے یا ریڈنگ ہے یا مثال طور پہ پینٹنگ ہے یا رائٹنگ ہے یا کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہے, لرننگ اے لینگویج ہے, بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انسان کر سکتا ہے ایز اے ہابی. So hobbies all of us must have. اور یہی ہابیز ہیں which at times become so pronounced, اتنی زیادہ وہ متعین بھی آپ کر لیتے ہیں کہ پھر وہ آپ کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک مقصد بن جاتی ہیں. اور جس شخص کی زندگی کا کوئی مقصد نکل آتا ہے نا اور بن جاتا ہے, وہ پھر ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو پھر کبھی وقت ضائع کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتا. مطلب he just simply cannot afford it because things will just run out of hand. So ایک چیز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وقت کو مینج کرنے والے بنیں تو اپنی زندگی کا مقصد ضرور طے کریں. اور اٹس نیور ٹو لیٹ ان لائف. ریمبر دیٹ اٹس نیور ٹو لیٹ ان لائف ٹو فکس این آبجیکٹو ان لائف. wherever you are, in whatever situation you are in whatever time you can spare, you can always set yourself certain targets. اچھا یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. You can set yourself short term targets, you can set yourself long term targets. Short term targets ظاہر ہے وہ تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں, ایک جیسا میٹ ہو جاتا ہے آپ دوسرا شارٹ ٹرم لے آتے ہیں. لانگ ٹرم ٹارگیٹس جو ہوتے ہیں وہ چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ٹارگیٹ لیس زندگی گزاریں. ٹارگیٹ لیس زندگی ہے جو کہ اصل میں ضمانت ہے اس چیز کی کہ پھر آپ نے ٹائم ضائع کرنا ہی کرنا ہے. پھر کم واٹ میں یو ول پروکریسٹینیٹ. ناٹ اونلی پروکریسٹینیٹ, یو ول ویسٹ ٹائم, یو ول کل ٹائم. یعنی ٹائم کو کل کرنا, یہ ایک محاورہ نکل آیا ہے کہ آپ وقت کو اس طرح سے ضائع کرنا یا برباد کرنا. تو killing time will not be an option. It can only be an option with a person, یا for a person who has not set himself or herself an objective in life, a purpose in life. تو یہ a mission in life. اپنے آپ کو you must become individuals who have some mission. اور جیسے میں شاید پہلے بھی توجہ دلانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اس مشن کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ انٹروسپیکشن کے ذریعے سے ڈسکور یور سیلف ہو یو آر, ڈسکور یور پوٹینشیل, یور ابیلٹیز. آپ کے اندر ایک جو اندر کا انسان ہے اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں اور ہوں گی یقیناً, جو اگر آپ صحیح وقت پہ ڈسکور کر لیں اور اس کو صحیح تعین کر لیں تو پھر ان کوالٹیز کے مطابق آپ اپنا کوئی مقصد طے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ کریں تو پھر آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ آپ سمجھیں گے کہ یہ جتنے 24 گھنٹے ہیں یہ کم ہے, اس کے بارے میں اور ٹائم ہونا چاہیے. لیکن کہ یہ بھی لانگ ٹرم سسٹیننس کے لیے ضروری ہے. جیسے آپ نے مثال دیکھی ہوگی نا کہ کینڈل اسٹارٹس ٹو برن ویری ویری ویہمنٹلی تو وہ جسٹ برنز اٹ سیلف آؤٹ. نہیں, وی مسٹ ناٹ آلسو برن آور سیلفز آؤٹ لائک اے کینڈل. دا فلیم ہیز ٹو بی اسٹیڈی, تاکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کی کیپیسٹی ہے, یہ آپ کا کام ہے. یو مسٹ ناٹ اوور ورک, یو مسٹ ناٹ اوور کمٹ, اور اپنی زندگی کو ایک ایسے بیلنس کے طریقے پہ چلائیں. تو کی ورڈ از توازن, از بیلنس, in which you are not only trying to achieve an objective that you have set yourself, number one, but at the same time جو زندگی کی جو moral priorities ہیں ان کو بھی آپ پورا کر رہے ہیں. آپ کی جو physical needs ہیں, اس میں سب سے بڑی نیڈ ظاہر ہے نیند پراپر طریقے سے آنا, ریسٹ کا پراپر طریقے سے ملنا, ذہنی سکون کا فراہم ہونا, یہ سب چیزیں ضروری ہیں, تبھی انسان فنکشن کر سکتا ہے. وقت کا کوئی ایسا تصور جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے جس میں آپ ذہنی طور پر پرسکون نہ ہو. اور ذہنی طور پر پرسکون کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو. یہ دیکھیے نا, سب چیزیں مل جاتی ہیں. یعنی وقت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کریں. اس آرگنائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ بالکل اسٹریم لائنڈ ہو. اس اسٹریم لائن پرائیورٹیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو زندگی کے ساتھ ایک تعلق ہو, ایسا تعلق ہو کہ جو ایک فرد اور اس کے مشن کا تعلق ہے. اس مشن کے تعلق کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہو کہ مجھے کچھ کر کے جانا ہے دنیا سے. جب میں رخصت ہوں تو میں جو کچھ کر کے جا رہا ہوں لوگ اس کو نیک نامی سے یاد کریں, اس کی اچھی طریقے سے اس کو یاد کریں, اور میں اپنی زندگی میں کوئی امپیکٹ چھوڑ کے جاؤں. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر صبر ہی پیدا ہو. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے اندر پیشنس پیدا ہو, کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنے آپ مقام اچیو نہیں کر سکتے. اور پھر اس پیشنس کا سرچشمہ خدا تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. کیونکہ دیکھیے یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے جو انسان کو موٹیویٹڈ بھی رکھتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے کہ جو انسان کے اندر
ایک 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 ठहराव पैदा करता है, एक लगन को भी उसके अंदर मुस्तकिल जगाए रखता है. और वो जहाँ कहीं ये देखता है कि उसकी लगन जो है उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो कभी डिसअपॉइंट नहीं होता, वो तो रास्ता भी तब्दील कर लेता है, कभी कभी को भी रीवैल्यूएट कर लेता है, लेकिन ही रिफ्यूजेस टू लूज. तो ये है ज़रूरी कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरह से चलाएं कि आपके मकासद अचीव हों, उन मकासद के पीछे खुदा की का वो स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है जो हमें ड्राइव करे. और वो खुदा के साथ ताल्लुक देखिए कि जो हिस्से हैं वो जो आपको ड्राइव करना चाहिए, कि जो एबिलिटी आपके अंदर रखी गई है, चाहे आप एक अच्छे आर्ट, चाहे आप अच्छे राइटर हैं, जो भी हैं, वो खुदा ने रखी है. देखिए ना, ये डिवाइनली ऑर्डेन्ड है. इस वजह से जैसे आपके कुछ फराइज हैं, जो अखलाकी फराइज हैं जो आपने पूरे करने हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके कुछ, आप ये कह लीजिए कि समाजी फराइज हैं, या आपकी वो फराइज हैं जो असल में इस चीज से पैदा होते हैं कि जो खुदा ने आपको टैलेंट दिया है उसकी भी उन्होंने कोशिश करनी है आपसे. खुदावंद ताला ने ये पूछना है कि जो आपको टैलेंट दिया गया था वो आपने कहाँ इस्तेमाल किया और कितना इस्तेमाल किया. तो इसलिए ये जरूरी है कि आप ये जाने कि जो खुदावंद ताला ने आपके अंदर एबिलिटीज रखी हैं वो उनकी अमानत है. और वो अमानत इस सेंस में है कि मुझे पहले वो डिस्कवर करनी है, फिर उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और उस इस्तेमाल में ना डिसअपॉइंट होना है अगर मतलूबा नतीजा नहीं निकल रहा, और ना हदूद से मुतजाविज रहना है कि आप उसी के होकर रह जाएं और दुनिया के दूसरे जो आपके फराइज हैं आप उनसे भूल जाएं. तो देखिए, ये सब चीजें कितनी ज्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटरट्वाइंड है, और यू जस्ट कैन नॉट लीव आउट वन एंड डू द अदर थिंग. दे आर ऑल सो डीपली कनेक्टेड. और इसी वजह से वक्त के हवाले से हमें जो मोहलत उम्र मिली है, वो आप देखिए ना, वो तो यही है ना कि वो भी तो एक वक्त ही है ना. तो वो कितना बड़ा कीमती सरमाया है, और वो बर्फ जैसे पिघल रही होती है तो वो आपकी उम्र हमारी वैसे ही पिघल रही है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है जैसे बर्फ पिघल रही है. और ये असल में इस चीज का एहसास दिला रही है कि इसने एक बर्फ ने जैसे खत्म हो जाना है, पिघल जाना है, वैसे हमारी उम्र ने खत्म हो जाना है. इससे पहले कि हमारी उम्र खत्म हो, हमने इस जिंदगी में जो अचीवमेंट सोची हुई है दुनियावी लिहाज से भी और आखिरत के लिहाज से भी, उनमें हम कोई कमी ना रखें, उनमें हम बाद में ना पछताएं. ये ना हो कि एक खास एज पे पहुंचे हमें महसूस हो कि अच्छा ये फलां काम जो मैं कर सकता था और अदम तवज्जो की वजह से मैंने नहीं किए, उसकी नौबत आए. तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो अगर आप जहन में रखेंगे तो उसके बाद फिर ये होगा कि अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको बहुत उससे फायदा भी होगा, उसको आप फॉलो भी करेंगे. लेकिन वरना मैंने कितने ही लोग ऐसे देखे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसके बाद उनको याद ही नहीं रहता कि उस टाइम टेबल को पढ़ना भी है, उसको कंसल्ट भी करना है. वो टाइम टेबल बने के बने रह जाते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट मेकिंग अ टाइम टेबल, it's not just about making a timetable or making a calendar. It is actually about following that timetable and calendar. जिसके लिए एक अलग से मोटिवेशन चाहिए. बनाना तो है ना प्लान, उसके बाद जब वक्त आए कि भी मैंने फलां वक्त पे फलां एक्टिविटी करनी है, उसके लिए जरूरी है कि वो ड्राइव आपके अंदर हो. और वो ड्राइव नहीं हो सकती जब तक आपने अपनी जिंदगी का कोई मकसद मुतय्यन नहीं किया. सो मैं ये आपसे कहूंगा कि प्लीज अपनी जिंदगी का अगर आपने आज अब तक नहीं कोई मकसद मुतय्यन किया, कोई बात नहीं, परेशान ना हो, जो गुजर गया वो गुजर गया. अब बैठिए और अपनी जिंदगी के अंदर मकसद को डिटरमिन कीजिए, जो आपकी हॉबीज से भी पैदा हो सकते हैं और उससे अलग से भी अगर आप गौर करें तो पैदा हो सकते हैं. और आज से वक्त का हिसाब करना शुरू कर दें, एक एक लम्हे को कीमती समझें, और इस कीमती समझने के नतीजे में ये अपने ऊपर तारी ना करें, अलबत्ता ये जरूर अपने ऊपर इसको हावी करें कि मुझे आई हैव टू मेक माई सेल्फ यूजफुल एंड माई टाइम यूजफुल एज फार एज पॉसिबल, एंड नेवर गेट टू दिस एंड कि आपको ये महसूस हो कि यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम और यू किलिंग टाइम. नहीं, that will only happen if you don't have a mission in life. If you have a mission in life, that is seldom going to happen. तो अब अगर हमारे पास इस मौजू से मुताल्लिक कोई बात नहीं है तो फिर आम सवालात तो आप ख़वातीन कर सकते हैं. So our first question is from Rafu US. सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि देयर इज अ बिल्डिंग गोइंग टू बी मेड इन बर्लिन, मैंने आपको उसके बारे में लिखा भी था, वेयर देयर इज गोइंग टू बी अ मॉस्क, a synagogue and a church. तो आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, what do you think about interfaith dialogue? If there's going to be a building like this where each one will be able to pray in their own place, would it not give us an opportunity to be able to present our message to the others, listen to their message from their books, and somehow come to an agreement that we are all made by one Allah and we all have to obey him and we all have to worship him, and we can maybe talk about our differences?
ऐसे ही अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और इसके नतीजे कोई इंटरफेस हार्मनी सिचुएशन पैदा हो सकती है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, ज़ाहिर है हमारा कोई, वी डोंट हैव एनी से, लेकिन ये तो नजर आ रहा है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ये तो खुद एक अनहोनी बात है ना कि एक ही जगह पे तीनों तरह के जो फेथ्स हैं वो इकट्ठे हो जाएं। अगर तो ये दुनिया में और जगहों पे होता रहा है, लेकिन अगर बर्लिन में ऐसा होने जा रहा है, आई थिंक ये पहले ही से इन लोगों ने सोचा होगा कि हम ये ऐसा काम करके इंटरफेथ हार्मनी को फरोग देंगे, इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करेंगे। I think they would have already thought about this, and they must be already planning to do something, because otherwise they wouldn't have thought about constructing these three worship places at a single place. No? I think वो पहले से ही कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो एक ही पैगंबर की औलाद हैं, हजरत इब्राहीम की औलाद हैं। तीनों जो मिलतें हैं, इसी वजह से इनको इब्राहिमिक रिलीजन्स कहा जाता है, और तीनों के अंदर कदर मुश्तरक बहुत बड़ी है, वो तौहीद है। सबसे बड़ी चीज़ ही तौहीद है जो उनके यहाँ कदर मुश्तरक है, और अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना। और ख़ास तौर से मैं ये सोचता हूँ, यानी ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, कोई इख्तलाफ कर सकता है, कि जिस तरह से उस्ताद ज़मीरुद्दीन फराही ने बाइबल को कुरान मजीद के साथ हम आहंग किया और ये बताया, बाइबल के बहुत सारे मुश्किल पैसेजेस हैं जिनको उन्होंने इंटरप्रेट किया। उनकी एक किताब है जो पब्लिश नहीं हुई, अल इक्लील फी शरह इंजील, जिसमें उन्होंने इंजील की शरह लिखी है, लेकिन वो अगरचे वो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उसके कुछ हिस्से हैं जो आप देख सकते हैं। और अदर देन दैट उनकी जो किताब, जो तफसीर है, उसमें आपको जगह जगह पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे जो पिछले सहीफे हैं वो और कुरान आपस में कितने हम आहंग हैं। तो अगर किसी तरीके से ये चीज़ किसी एकेडमिक एंडेवर में ढलती है कि कॉमन रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स का कोई मामला होता है, उसके बारे में भी करने का मौका मिलता है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली ब्रिंग ऑल दीज थ्री फेथ्स टुगेदर। आई मीन इनको थ्री फेथ कहना भी शायद गलत होगा, दे आर वन फेथ एक्चुअली। जी डॉक्टर शहजाद, इट्स गोइंग टू टेक अ नंबर ऑफ इयर्स, पर इसमें एक इमाम है, ऑल थ्री रिलीजन के पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू मेक इट, and I just think that this would be very helpful to us also and to them also, because हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ों के बजाय बातचीत तो कर सकेंगे। Next person in the queue is Imran Ahmed. Please go ahead. Assalamualaikum, Dr. Saab. If I can ask you a question in two parts related to your topic, I'll try to be very, very brief. एक तो ये आपने पर्पस की जो बात की, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी नज़र से ख्वाहिशात बहुत होती हैं with regards to purpose, not material desires, कि वो बहुत बड़ा चेंज लाएं, लेकिन इंसान obviously is limited by their capabilities, their desires, जैसे हमारे जिस्म है लेकिन हम उड़ नहीं सकते। तो उसी तरह अगर किसी की डिज़ायर पर्पस की बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उसे करीब नहीं पहुंच सकता, तो that can be a demoralizing and paralyzing effect. So any tips on how to overcome that, because that way, you know, that person can't even do the small mini steps because they can't see their goal. Or second part, if I may very quickly, is related to this, एक हजरत याकूब और हजरत यूसुफ के related saying है, related to something called वल्लाहुल मुस्तान, which is ये जो saying है कि जब आपने आपको ऐसी सिचुएशन में पाएं जब बहुत मुश्किलात हो, everybody is against you and you're helpless because you know, how do you deal with that? I know कुरान में कहते हैं कि सब्र और नमाज इसके थ्रू करना चाहिए, but you know, practically to get through a day-to-day basis, it becomes very hard. So any tips in that regard would be really appreciated. Thank you. तो आपने जो पहला सवाल किया वो ये, जहाँ तक मुझे याद है कि ये है कि इंसान की पैशन है या उसकी जो एक ड्राइव है, there are things which can curtail it, and probably one of these things is a lack of opportunity या adverse circumstances, जिसमें you have the capability of doing a certain thing but in fact the circumstances are not conducive. तो ये बात बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे लोग दुनिया में इससे गुजरे हैं, एंड दो तरह के लोग होते हैं जी। एक वो होते हैं कि जो फिर लड़ जाते हैं हालात से, एंड दे डोंट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। तो एक तरह के तो वो लोग होते हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है वो नहीं घबराएंगे, बट दे आर सो पावरफुल, दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग विल, उनकी डिटर्मिनेशन इतनी जबरदस्त होती है कि फिर अपॉर्चुनिटीज उनके तरफ से क्रिएट हो रही होती हैं।
تو obviously not everyone is of that stature, کیونکہ اس کے لیے you have to have an extraordinary will. تو جن کے اندر یہ نہیں ہوتی وہ پھر دوسری ہی جو سیکنڈ آپشن ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ وٹ ایور از پاسبل in those limited circumstances, in those limited form of that opportunity میں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر you just cannot fight circumstances, and if you are defeated by those circumstances then you just lose hope and become disappointed. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر سیکنڈ یہی ہے کہ آپ یہ محسوس کریں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بعض آزمائشیں ہیں یا بعض adverse circumstances ہیں, اس میں I have to make the best out of whatever I have. If I can have 20 minutes to myself, if I have whatever I can do. یعنی دیکھیے انسان جس چیز کا مکلف ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اتنے اچھے حالات دے دیتا ہے کہ آپ اپنی ایمبیشن اور پروفیشن اور اپنے پیشن کو بہت زبردست طریقے سے اسٹریم لائن کر کے you can really do wonders. But not always this happens. تو اس کیس میں make the best out of whatever you have. تو اس کا ایک جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جتنے پوٹینشیلس کو اگر آپ نے لوور لیول پہ بھی ان کو ورک کیا, لوور لیول سے میرا مطلب ہے دیٹ لو اپرچونٹی, تو تھوڑی دیر کے بعد they will start producing results. Because you see whatever you have and if you polish it over a longer period of time, جلد یا بدیر اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. And even in spite of those adverse circumstances you see some results coming up, and that actually motivates you again. کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا in spite of my limited opportunities I have been able to achieve this, so that actually fires you up to go on and on. جہاں تک دوسری آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں, تو دیکھیے یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جب تک اسپیسیفک اگر آپ کوئی جاننا چاہیں تو آپ پرسنلی مجھ سے بات کر سکتے ہیں, لیکن میں جنرلی تو آپ سے کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے اٹ ڈپینڈز آن دا نیچر آف یور hardships and your problems. کچھ تو وہ ہوتی ہیں جو which cannot be undone. For example, if you have a certain handicap, as I said, I'm not talking about your example, I'm just talking in general terms. کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ ایک ملک میں پیدا ہو گئے ہیں, آپ ایک خاص رنگ کے ہیں, آپ ایک خاص قد و کاٹ کے ہیں, آپ ایک خاص ٹیمپرامنٹ کے ہیں, جو آپ سمجھیں جو گاڈ کریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ آپ چینج نہیں کر سکتے. تو ان کو تو ہارڈشپس اگر ہمیں کہنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ ہارڈشپس اس مفہوم میں بول رہے ہیں کہ بھئی وٹ ایور یو اسٹارٹ پلاننگ تھنگز ڈونٹ ورک آؤٹ the way you plan, at times you get disappointed and at other times just totally give up. تو اس کے اندر پھر دو تین چیزیں ہیں. مثلا آپ ریویو کرتے ہیں کہ بھئی میں نے کہیں غلط تو نہیں اسٹریٹجی طے کر لی جو اس وقت کنڈیشنز پریویلنگ ہیں. مے بی آئی ہیو سیٹ مائی سیلف اے رانگ ٹارگیٹ, مے بی آئی ہیو ناٹ ایویلویٹڈ مائی سرکمسٹانسز. اچھا اس میں پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان ایمبیشیس ہو جاتا ہے. یعنی ایمبیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر ان فیکٹ اپرچونیٹی تو آپ کے پاس ہے لیکن یو آر ناٹ کیپیبل انف. دیکھیے پہلا کیس کیا تھا, you are capable enough but you don't have enough opportunity. یہ والا کیس یہ ہے کہ you have enough opportunity لیکن you have miscalculated your own ability. تو یہ دیکھیں اس میں اتنے زیادہ فیکٹرز ہیں, اس کو الگ الگ ہمیں پھر اینالائز کرنا پڑے گا. تو as I said, I can just give you a general sort of a view. Otherwise, if you have any specifics, so you're most welcome to. Yeah, I really appreciate it. That's really helpful. I think specifically, I just meant about, even when you're on the right track, but other people can team up against you because of agendas. There's a Hazrat Yaqub ke case mein jo tha. So that's what I referred to, but that's really useful. Thank you so much. Okay. The next person in the queue is Ahmed Shuaib. السلام علیکم سر. میرا سوال تھا اٹ واز اراؤنڈ پریئر ٹائمس, کیونکہ فار اے فیو منتھس وہ آئی بین ریسرچنگ کہ آئی تھنک حنفیز ایک ٹائم پہ اثر کرتے ہیں اور دا ریسٹ آف دا مذاہب دوسرے ٹائم پہ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر دیر از لائک آئی وڈ سے ایٹ لیسٹ 40 اور 50 ڈفرنٹ کیلکولیشن میتھڈز اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ایک لے مین کے لیے جو نہ اس کو اسلام کے تواتر اور اجماع پریئر ٹائمس کا پتہ ہے, نہ اس کو اسفیریکل جیومیٹری آف دی ارتھ کا پتہ ہے, وہ اس کیا کرے؟ تو کسی ایک کو فالو کرو. اوکے, کسی ایک اسکالر کو فالو کر لے. جو آدمی ایسا ہے کہ جو استدلال سمجھ کے کسی ایک کو ترجیح خود نہیں دے سکتا, وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ کیلکولیشن کرے. He just pick up any scholar and just start following him. اس لیے کہ یہ سارے کے سارے اصل میں ہیں کیا, اثر کے وقت کو کیلکولیٹ کرنے کے اختلافات ہیں. اس کے نہیں ہے کہ اثر کے علاوہ کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے. تو ٹائم کی جو کیلکولیشن کا جو اختلاف ہے یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے.
اثر کا جو ورڈ ہے عربی زبان میں یہ خود اصل میں ایک وقت کی طرف اشارہ ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا اثر کی نماز, تو اثر کی نماز کا کیا مطلب ہے؟ وہ نماز جو اثر کے ٹائم پڑھی جاتی ہے. اثر کا مطلب ہے جب کسی چیز کو آپ نچوڑتے ہیں, تو سورج جب نچوڑنا شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ اثر کا وقت ہونا شروع ہو گیا. یعنی سورج کا جب ڈسینٹ شروع ہوتا ہے اور ایک خاص طرح سے آ کے وہ پیل ہونا شروع ہوتا ہے. اب یہ اتنا ہمیں پتہ ہے زبان سے. اس کی تعین میں ظاہر ہے کہ یہ آپ کا سایہ دگنا ہو گیا یا تگنا ہو گیا یا برابر رہا, جیسے کہ زور کے معاملے میں ہوتا ہے. یہ صرف اور صرف تعین کا اختلاف ہے. ایک عام آدمی, یہ تو میں نے آپ کو اس لیے سمجھایا کہ اس کا پس منظر یہ ہے, عام آدمی سے ہم یہ تقاضا نہیں کرتے کہ وہ یہ سب چیزیں جانیں. اس کو ہم کہیں گے بھائی اپنے علاقے کا جو مسجد ہے, آپ کے علاقے کی جو مسجد ہے, اس میں جو اثر کی نماز کا ٹائم لکھا ہوا ہے آپ اس کو فالو کیجیے. اوکے, اور پھر اگر کوئی ریسرچر ہو تو یہ جو بات ہے اجماع اور تواتر کی, پھر اس کا کیا وہ افیکٹ آتا ہے؟ کیونکہ اجماع تواتر اس چیز کو ہے کہ اثر کے ٹائم پہ نماز ہوتی ہے, یہ اس کو تواتر حاصل ہے. لیکن اثر کا ٹائم کیا ہے اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں. تو اس کو تواتر حاصل نہیں کہ آپ ٹائم کو کیلکولیٹ کریں. یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ فجر کے وقت آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. فجر کا وقت معلوم و معروف ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے, اس لیے کہ وہ طلوع آفتاب تک رہتا ہے. یہی معاملہ غروب کا ہے. یہ صرف ظہر اور عصر میں ہے, کیونکہ یہ ہیں جب سورج کے جو ہے نا, جو قرآن نے کہا ہے نا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل, یہ دلک الشمس کی نمازیں ہیں کہ جب ہندوستان از ایکچولی گوئنگ ڈاؤن. تو ان گوئنگ ڈاؤن میں ایک وہ وقت ہوتا ہے جب ظہر ہوتی ہے اور ایک وہ وقت ہوتا ہے جو عصر ہوتی ہے. تو یہ دو وقت ہیں جن کی بارے میں زبان آپ کو بالکل واضح طور پر بتاتی ہے کون سے وقت ہیں. اب یہ بات کہ فزیکلی وہ 2:30 بج رہے ہوں گے یا 4:30 بج رہے ہوں گے, یہ اس کا نہ تعلق تواتر سے ہے, نہ اس کا تعلق کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہے. اس کا تعلق اس کیلکولیشن سے ہے کہ جب کوئی آدمی یا کوئی اسٹرانومر یا کوئی دیکھنے والا اپنی نگاہوں کو دیکھ کے دیکھیے اب وہ ڈسینٹ شروع ہو گیا ہے, اب وہ ڈسینٹ ذرا زیادہ ہو گیا. تو اس میں وہ اختلاف ہے, اگر کوئی ہو بھی جائے تو اس کو گوارا کیا جائے گا, کیونکہ یہ اصل میں نوعیت کا اختلاف نہیں ہے. کوئی اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ اثر کا وقت میں نماز نہیں ہوتی, وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے وہ شروع اس ٹائم پہ ہوتا ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. اور وہ ایک تھا کہ دیر واز اے پارٹیسپینٹ ان دا گروپ, ہی سیڈ کہ اگر انگلش میں تھوڑی سی بات ہو سکے تو دیٹ وڈ بی ہیلپ فل ٹو ہم. آئی جسٹ تھاٹ آئی وڈ کنوے ہز ریکویسٹ ٹو یو. اب دیکھیں ہمارا چونکہ اس میں جو زبان ہے وہ ہم مکس رکھتے ہیں, زیادہ تر اردو رکھتے ہیں, اس وجہ سے یہ فی الحال ہم اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب پھر انگریزی میں دیا جا سکتا ہے. Next person in the queue is Adila. وعلیکم سر, تھینک یو مینی. سر آپ کا بہت اچھا ٹائم مینجمنٹ پہ تھا. مجھے تو خیر کبھی لگتا ہی نہیں کہ ٹائم ہے کسی چیز کا, ہر وقت بھاگ دوڑی مچ رہی ہوتی ہے, آلویز ان ہری کچھ نہ کچھ. تو میرا ٹائم ہمیشہ ریوالو کرتا ہے اراؤنڈ سم تھنگ. پہلے بچوں کے, کیونکہ ان کا بہت سخت روٹین تھا تو اس کے حساب سے میں پلان کرتی تھی. اب دوسری چیزیں ہیں. میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ میں اگر آرگنائزڈ ہو کے نہ چلوں تو میں چل نہیں سکتی. سو آئی ہیو ٹو, وہ مجھے کرنا پڑتا ہے, میری طبیعت ایسی ہے. لیکن میں جیسے آئی واچ ٹی وی, یہ میری ایک سمجھ لیں ہیبٹ ہے, بیڈ ہیبٹ کہہ لیں یا جو بھی کہتے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں کچھ سرٹن شوز ہیں جو مجھے پسند ہیں, بس وہ میں دیکھتی ہوں. تو بیچ میں there was a time when I went to this phase, severe depression, so I stopped watching TV completely, بالکل. And I was really depressed. I had to go to a doctor and everything. تو مجھے جو ڈاکٹر نے اس وقت ایڈوائز کیا, اس نے مجھ سے کہا کہ یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور اولڈ ہیبٹس جو تھی. اف یو لائک واچنگ ٹی وی دین یو شوڈ گو بیک ٹو واچنگ ٹی وی. اف یو لائک سرٹن پروگرامز یو شوڈ. لیکن آئی واز ناٹ ایبل ٹو. I was going through a really bad phase. تو اب آہستہ آہستہ کر کے I'm back. تو اب میں وہ دیکھتی ہوں, لیکن اب بیچ میں وقت گزر گیا اس بات کو اور اب میں دوبارہ ٹی وی دیکھنے لگی ہوں. تو مجھے اب یہ لگتا ہے کہ that's a waste of time for me now. So is that right? کیا ٹی وی دیکھنا, چاہے آپ 1 گھنٹے کو دیکھیں, کوئی ڈرامہ دیکھیں یا 1-1.5 گھنٹے کی کوئی مووی دیکھیں, میں دیکھتی ہوں and باقی I feel good, but then I also feel that I'm wasting time. So is that a waste of time? اگر تو یہ ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ دیا نا کہ آپ یہ اس پہ یو ریورٹ بیک, کیونکہ یہ تھوڑا سا تھیراپیوٹک بھی ہے, تو آپ اس کو ایز اے کیور سمجھیں, ایز اے ریمیڈی ٹو یور انگزائٹی یا ڈپریشن, تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. ہرگز یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے یہ, کیونکہ یہ تو آپ سمجھیں گے یہ ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے, اٹس لائک اے میڈیسن. کیونکہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر ظاہر ہے دوسرے سمپٹمس پیدا ہوتے ہیں. بیسکلی تو یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے جس سے آپ کو گزرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور کر لیں کہ جتنا آپ دیکھتی ہیں میک اٹ مور یوزفل
لیکن ٹھیک ہے, ڈرامے وغیرہ بھی انسان تفریح کے لیے دیکھ ہی لیتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو اور زیادہ بامقصد بنانا چاہتی ہیں تو دیر آر سو مینی ادر تھنگز دیٹ یو کین واچ. بٹ آئی تھنک یہ سوچنا کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے, اسپیشلی آفٹر یور ڈاکٹر ہیز آسکڈ یو ٹو کم بیک ٹو یور اوریجنل روٹین, so that would not be correct, I think. So it's okay to watch a drama or a movie. کیونکہ آپ دیکھیے تھراپیوٹک ہے نا, اٹس لائک اے تھراپی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پریویس روٹین پہ واپس جائیں بیکاز, اور آپ نے بھی محسوس کیا کہ دیٹ ہیز میڈ یو مور ریلیکسڈ. جی 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 ڈیفینیٹلی مجھے لگا کہ ٹھیک ہے سر. اور جو جیسے آپ دوسری بات کر رہے ہیں اور چیزیں جیسے یہ کلاسز ہوتی ہیں, کوئی گرامر کی کلاسز یا غامدی صاحب کی بہت سے ویڈیوز ہوتے ہیں, وہ تو آئی ڈو واچ آل دا ٹائم وائل آئی ایم ورکنگ. وہ تو میرے ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہوں, آئی ایم کلیننگ, آئی ایم کوکنگ, آئی ایم وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ, بٹ دے آر آلویز آن. وہ تو ایک چیز ہوتی ہے جو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں یہ سب کر رہی ہوں, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سب چیزیں سن سکتی ہوں, اس لیے وہ تو میں کرتی ہوں. لیکن پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے when I have to sit and watch something, وہ مجھے پھر لگتا ہے کہ میں sit and watch کر رہی ہوں تو I'm not doing really anything else. Is that okay? I think training yourself, spending time in leisure is equally important in life. Next person in line is Riyaz. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ امیوں میں سے رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مطلب کہ سارے عرب ان پڑھ تھے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وحی بھی لکھی انہوں نے. تو کیا ہم یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ مطلب امی کا مطلب دین کے علم کا معاملہ ہے, یعنی کہ جب جو ورڈ ہے وہ اس طرح سے بھی بولا گیا ہے دین کے علم کے حوالے سے بھی, لیکن جو رسول اکرم کو امی کہا گیا خاص طور سے, وہ تو امی گین جو تھے نا, بنی اسماعیل کو کہا جاتا تھا کہ وہ شریعت سے ناواقف تھے. اس میں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک, وہ بھی بنی اسماعیلی میں سے تھے. لیکن یہ جب نبی امی کو اس طرح سے کہا جاتا ہے تو اس وقت ان کے قرآن نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے ایک اور جگہ پہ, فقط لبثت فیکم عمرا, کہ میں نے آپ کے سامنے زندگی گزاری ہے اپنی, جس میں کوئی لکھنے پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں, نہ میں نے کوئی تصنیف کی ہے. اور اگر اب میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے گھڑ لیا ہے, تو یہ کوئی ایسا گھڑ سکتے کی چیز ہے کہ جو اچانک میں پیش کر دوں, جو آدمی آپ کے سامنے جسے 40 سال گزارے ہیں, جس نے کوئی تصنیف تعریف نہیں کی, جس نے کوئی اس طرح سے لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کیا, تو یہ اس مفہوم میں ان کے لیے آیا ہے. لیکن جس مفہوم میں آپ کہہ رہے ہیں وہاں اس مفہوم میں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, اور وہ عام طور سے جب جمع کے طور پہ آتا ہے, جیسے قرآن میں سورہ جمعہ میں ہے نا کہ لقد بعث فیکم امیین رسولا منہم یتلو علیہم, یعنی ہم نے لقد بعث فی, یعنی امیین میں ایک ہم نے رسول بھیجا. تو یہاں امیین سے مراد ہیں بنی اسماعیل, اور جو بنی اسماعیل ہیں وہ چونکہ ظاہر شریعت سے واقف نہیں تھے, تو اس وجہ سے ان کو شروع میں جو اہل کتاب تھے وہ امیین کہتے تھے, امی کہتے تھے. اور وہ امی کہنا جو تھا وہ ایک لحاظ سے ان کی یعنی کوئی حد تک کے طور پہ نہیں کہتے تھے, آہستہ آہستہ یہ حد تک کا جملہ بن گیا تھا بعد میں. لیکن امی اس مفہوم میں کہتے تھے کہ جیسے نان کنورسنٹ ود شریعہ, تو وہ بنی اسماعیل کو کہا جاتا تھا. تو یہ دونوں کا مطلب پھر علیحدہ ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا خیال ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی کہا گیا ہے, یہ اس پہلو سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور اس لکھنے پڑھنے کے نہ جاننے کی وجہ سے عرب جو آپ پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے, اس کو پیش کیا ہے اس کے خلاف کہ اگر میں لکھنا پڑھنا جانتا ہوتا تو میں نہ جانتا ہوتا تو میں یہ قرآن کیسے آپ کے سامنے پیش کر سکتا تھا. یعنی یہ تو اصل میں خود نبوت کی دلیل ہے کہ میں بغیر لکھے پڑھے میں نے قرآن جیسی کتاب آپ کو پیش کر دی. The next person in line is Humaira. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال نماز سے متعلق ہے. یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے 3 نمازوں میں, ظہر, عصر اور مغرب. تو جب مجھے جانا ہوتا ہے باہر تو میں ظہر اور عصر کو اب ملا کے پڑھ لیتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے عصر کی نماز ملے گی گھر واپس آ کے یا نہیں. تو اب میں 4 فرض ظہر اور 4 عصر کے پڑھ کے گھر سے نکل جاتی ہوں. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر جلدی واپس آ جاتی ہوں اور عصر میں ختم ہونے میں ابھی جیسے آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ باقی ہوتے ہیں. تو کیا مجھے عصر کی نماز اب لوٹانی پڑے گی یا وہی جو میں پڑھ کے گئی تھی کافی ہوگی؟ دیکھیں اصلاً تو وہ کافی ہے, لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے اور آپ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ایک مزید اللہ تعالیٰ کے ہاں
ایک اچھے طریقے سے کوئی پیش کرنے کے اندر زمرے میں آ جاتی ہے. بعض دفعہ انسان کر سکتا ہے, بعض دفعہ اس کی طبیعت نہیں ہوتی, تو یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے, یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ لازماً دہرائیں, لیکن یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ دہرا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے, دہرا جی لیں. سر, سب ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میں بالکل فریش ہوتے ہیں ہم لوگ جب آتے ہیں واپس, اور میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں پڑھوں, لیکن بس تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ تو اصلاً آپ پہ یہ فرض نہیں ہے کیونکہ آپ نماز تو پڑھ کے گئی, لیکن اگر آپ واپس آ کے دوبارہ محسوس کرتی ہیں کہ دیکھیں نا, نماز خدا کی خدمت میں ایک ہدیہ ہے, اس کے شکر کا اظہار ہے. تو اگر آپ اس کو اس کے روح میں دوبارہ چاہتی ہیں کہ بھئی اب آپ کو ایسے ایک الگ وقت مل گیا آپ کو, جس میں آپ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں, تو یہ ایک اچھی ایک زائد چیز ہوگی, اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت اجر قبول کریں گے. صحیح, بہت شکریہ سر, تھینک یو. Next person in line is Ahmed Shoaib. Please go ahead. جی, وہ میرا سوال تھا وہ امی کے لفظ کے مطابق, کہ اصل میں تو لفظ کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابھی جیسے اپنے ماں سے نکلا اور وہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا, لیکن جو عام طور پہ ایکسپلینیشن دی جاتی ہے کہ اس کا مطلب جینٹائل ہوتا ہے. زید ابن ثابت کو پڑھنا لکھنا آتا تھا, لیکن وہ پھر بھی امی ہے کیونکہ وہ جینٹائل ہے. اور جو قرآن میں آیت ہے کہ وما تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک, تو اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا ان کو, کیونکہ وہ پھر بھی وہ تاجر تھے, ان کو شاید کبھی آئی ہوگی یعنی ضرورت لکھنے پڑھنے میں, اور وہ کوئی حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ کسی ڈاکیومنٹ پہ انہوں نے نام پڑھا اور یہ وہ. تو اس میں کوئی ڈفرنس تو نہیں آتا کیونکہ انہوں نے کوئی پھر بھی تصنیف تو نہیں کی تھی کہ وہ قرآن جیسی کتاب کو پروڈیوس کر سکیں, تو اس کا کیا ہوگا, اور اس کے اوپر ہمیں کیسے پتہ ہے کہ کوئی تصنیف نہیں کی گئی تھی. سورہ ہود کے اندر وہ جیسے آیت آئی ہے نا, لقد لبثت فیکم عمرا جو ہے, اور یہ جو لا تخطہ بیمینک والی آپ نے مثال دی ہے, تو اعتباری طور پہ کہا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لکھ سکتے تھے اور آپ نے نہیں لکھا. یہ تو ایسے ہی جیسے میں کہوں کہ آپ فلاں کام آپ نے نہیں کیا, یعنی یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ تو کر سکتے تھے لہٰذا آپ نے نہیں کیا. عربی زبان میں, ہماری عربی زبان میں بعض دفعہ یہ اسلوب ایسے آ جاتا ہے کہ بھئی فلاں کام بھی تو نہیں ہوا, آپ سے نہیں ہوا. یہاں یہ زیر بحث نہیں ہوتا کہ وہ آپ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. اس وجہ سے جو سورہ ہود کی آیت ہے جہاں پہ یہ الفاظ آئے ہیں, وہاں پہ تو یہ مراد ہے کہ لکھنا پڑھنے کی ایک کامل نفی تھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے, کہ وہ یعنی کسی چیز کو, ایک تو پڑھنا ہے نا ویسے پڑھنا, یہ اس کی نفی نہیں ہو رہی. ایک ہے لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا اس طریقے سے جیسے کہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھا جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو آپ قرآن مجید کو پڑھ کے سناتے تھے, یا کوئی معاہدہ آپ نے بہت سارے معاہدے کیے, ان معاہدوں کو آپ ڈکٹیٹ کرواتے رہے ہیں, یہ تو ایک الگ چیز ہے. ایک ہے ہاتھ سے کچھ لکھنا, اور ایک لکھی ہوئی کتاب کو جیسے آپ پڑھتے ہیں یا لکھی ہوئی تحریر کو آپ پڑھتے ہیں, اس میں یہ وہ زیر بحث, اس کو آپ فارمل رائٹنگ اینڈ ریڈنگ نہیں کہتے. تو یہ کہا گیا کہ یہ جو فارمل ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے, اس سے آپ ناواقف تھے, اور ایسی ناواقفیت کی وجہ سے آپ نے اسی چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ ایسا آدمی قرآن تو نہیں پیش کر سکتا. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک ہے غیر رسمی طور پہ کچھ جملے بول لینا, وہ تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان آتی تھی, وہ عربی زبان بولتے تھے. ان کے بعض جو فصیح و بلیغ جملے حدیث میں ہیں وہ تو بہت زبردست ایسے ہیں کہ جو عرب کے جو فصحاء ہیں وہ بھی اس پہ رش کریں گے. تو اس طرح سے تو وہ زبان جانتے تھے. زبان جاننا یا نہ جاننا زیر بحث نہیں ہے, یہ ہے فارملی ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے بارے میں یہ امی کہنا کسی کو. تو یہ ان لیٹرڈ کا مطلب ہے to be a person who just cannot formally read and write something. And جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی, یا ان کے بہت سارے بلیغ خطبے ہیں جمعے کے جو بعض اس کے جملے محفوظ رہ گئے ہیں. حج کا خطبہ ہے, اس کے بہت زبردست بعض جملے ہیں. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے جو ہے وہ ایک کمپریہنسو بات کو بالکل شارٹ طریقے سے بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملکہ دیا گیا ہے. تو وہ تو معلوم وہ تو تھا ان کو. لیکن اگر آپ اس سے کہیں جی کہ یہ لکھی ہوئی کتاب آپ پڑھ لیں, یا فلاں اس وقت شاعر کا دیوان ہے جو زمانے میں اویلیبل تھے وہ فلاں جگہ پہ ہیں, یا خانہ کعبہ میں لٹکائے گئے ہیں, تو آپ وہ پڑھ لیں, تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ he was not given this formal instruction of reading and writing. جی, اور یہ جو گاندھی صاحب ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی فارمل رائٹنگ نہیں پروڈیوس کی, یہ قرآن میں تو کلیم ہے, سمجھ آ گئی, لیکن ہسٹوریکلی ہمیں کوئی قطعی ذریعہ سے پتہ ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی تصنیف نہیں پیش کی تھی. نہیں, دیکھیں قرآن مجید ہی کافی ہے اس سلسلے میں, اور کسی اور نے اس کی جب نفی نہیں کی
یا تو ہونا کہ کوئی آدمی اس کے مقابلے میں لے کے آیا ہو کوئی بات. ایک دو باتیں اکٹھی ہوگی نا. ایک تو قرآن مجید نے ایک واضح بات بتا دی, اور دوسرا یہ کہ کسی نے اس کے حق میں یہ بھی نہیں کہا کہ فلاں فلاں کتاب لکھی تھی یا فلاں فلاں خط آپ نے خود تحریر کیا تھا. حتیٰ کہ جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا تھا حضرت علی کے ذریعے سے. تو کسی نے یہ نہیں ہمیں آج تک, یعنی کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کسی نے کہا ہو کہ دیکھیے فلاں چیز تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر کی تھی. ڈاکٹر شہزاد, آپ نے ذکر کیا تھا ڈاؤن سنڈروم کا. نا میرے جاننے والے ہیں who had a son who was a Down syndrome and he survived till about 45 years. تو آپ بات ویسے صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ ان کو اس کا اجر دے گا, بٹ یو نو جب آپ نے کہا کہ یہ تھوڑے سے دنوں کی بات ہے, اس قسم کی چیز انسان کس طرح ہینڈل کرے جو دن رات ایک اپنے بچے کو دیکھے who's a Down syndrome, not 1 year, 10 years, 40 years. دیکھیے ان کو آپ یہ بتائیں کہ جو آخرت ہے اس کا جو عیش ہے وہ دائمی ہے, وہ اٹرنل ہے, یعنی thousands and thousands and millions of years, اور اس کے مقابلے 40-45 سال کی زندگی ہے جو آپ نے کہی ہے. تو اگر آپ کو یہ ذرا سی کمپیرزن کے بارے میں انسان اگر محتاط طریقے سے کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کی زندگی انسان کی کا انتظار کر رہی ہے. جب یقین نہیں ہوتا تو انسان حاضر پھنس جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی زندگی ہمیشہ کی ہے اور میں اگر ایسا ہوں تو ایسا ہی رہوں گا. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے آپ کو ری اسیس ہمیشہ کرتے رہا کریں اور یہ سوچتے رہا کریں کہ ایک بہت ہی معمولی قطرہ ہے سمندر کا جس کو آپ نے ایکچولی جس سے انکاؤنٹر ہونا ہے. تو اس آزمائش کو کس طریقے سے بیئر کریں؟ جسٹ دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے صبر دے. خدا کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا تو اس آزمائش کو آپ بیئر کر لیں گے. قرآن نے اس کو خود جواب دے دیا کہ وما صبرک الا باللہ. آپ کے اندر یہ پیشنس نہیں پیدا ہو سکتی آزمائش کو برداشت کرنے کی خواہش کے کہ خدا کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق. Sumbul Ahmed hasn't spoken yet. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ابھی یہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ میں آپ نے لکھوایا, تو اب مجھے صرف یہ والا پورشن آپ کنفرم کر دیں کہ اس میں میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ محمد رسول اللہ لکھو تو somebody from the other party objected کہ اس کو ہٹائیں, تو حضرت علی was not doing it, تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ where it's written. یہ پارٹ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ did he ask حضرت علی کہ یہ کہاں پہ میرا نام لکھا ہوا ہے, and then he rubbed it off on his own. تو اگر یہ that part is there اس حدیث میں, تو پھر it means کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میرا نام کہاں پہ لکھا گیا ہے, and he couldn't formally. روایتوں سے دیکھیے میں تو یہ عرض کیا نا کہ روایتوں سے تو یہی ملتا ہے, لیکن چونکہ روایات خود روایت بالمعنی ہوتی ہیں, کوئی بالکل قطعی بات نہیں ہوتی اس میں, یعنی کیونکہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی راوی چوک جائے, یعنی کہنا تو وہ یہ چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا لیکن کسی راوی نے رپورٹ یہ کیا ہوگا نہیں انہوں نے خود دیکھ لیا تھا. اس وجہ سے اس طرح کی غلطیاں تو ایک کسی روایت میں ہو سکتی ہیں, لیکن بظاہر روایت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اور پوچھنے پہ ان کو بتایا گیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کا نام یعنی رسول کا لفظ آپ ختم کر دیں, تو انہوں نے کہا آپ ختم کر دیں تاکہ ہم اس وقت جو جھگڑا پڑا ہوا ہے کم سے کم اس سے تو ختم کریں. Okay, so that part is there. جی تاریخ میں اس طرح سے بیان ہوا ہے, لیکن as I said this is not something which is conclusive. Conclusive وہ ہے جو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے, یہ اس کی سپورٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں. Thank you very much, Dr. Salim. I think we're right on time right now. Okay, we are right on time. So inshallah we'll see each other next week at the same time, same day. Until then, it is Khuda Hafiz.